महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा जी आबिद साहब अभी अपने नाज़रीन को बताते हैं कि कराची और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ जाता है। दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रमजान का महीना है कुरान का महीना, मोमिन का महीना है मुसलमान का महीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा स्टार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सनान। और नाज़रीन हर साल की तरह इस साल भी सच टीवी ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा और एहतमाम किया मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन का, जिसमें हम इस माह मुबारक माह रमज़ान की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें और सादतें समेटेंगे और कोशिश करेंगे कि उलमाए कराम से वो तमाम तर आदाब सीखें कि जिनके तहत हम रमज़ान मुबारक को गुजार सकें, रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल को गुजार सकें। इस्तक़बाल रमज़ान के एहतमाम जो है वो किया गया है और आज का हमारा मौजू भी यही है, इस्तक़बाल रमज़ान, इसके आदाब, इसके फ़ज़ाइल, इसकी अहमियत और इस माह मुबारक माह रमज़ान की तमाम तर बरकतों और रहमतों को हम कैसे समेट सकते हैं, इस पर भी आज की इस ट्रांसमिशन में गौर किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी एंकर अज़हर अली आब्दी साहब। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी, माह मुबारक माह रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगी और गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आज हम किन मौज़ूआत का जो है वो अहाता करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हुमार सलाम। माह मुबारक रमज़ान की ये ख़ूबसूरत नशरियात हमें इकट्ठे करते हुए और सच टीवी को ये नशरियात बहुत बहुस्न खूबी इनका एहतमाम करते हुए अब एक अरसा गुज़र गया है, बरसों गुज़र गए और जो रसूल पाक ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में फ़रमाया साहबा कराम से और फिर उनके ज़रिए पूरी दुनिया से कि तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना बढ़ रहा है, आ रहा है। अब देखिए हमारी सादत देखिए कि खुदावंद कुद्दूस हमारी तरफ एक महीना भेज रहा है जो सरासर रहमत है, बरकत है, मग़फ़रत है। आपने फरमाया कि या लोगो ये वो महीना है जो महीनों का सरदार है, सरवर है। ये वो महीना है जिसके दिन तमाम महीनों के दिनों से अफजल हैं, जिनकी रातें तमाम महीनों की रातों से बढ़ के हैं शरफ़ में, और जिसकी साआतें तमाम साआतों से अफजल हैं। तो इतना ऐसा महीना कि जिसमें कहा गया कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि ए लोगो खुदा से दुआ करो और ऐसे अमाल करो कि ये जन्नत के दरवाज़े हमेशा हमारे लिए खुले रहें और जहन्नुम के दरवाज़े हमेशा हमेशा के लिए बंद रहें। इसी पर गुफ्तगू होगी। पहला प्रोग्राम माह मुबारक रमज़ान का इस्तक़बाल माह रमज़ान और आदाब माह रमज़ान, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू। हमारे साथ जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं और जैसे गुज़िश्ता साल भी हुआ हमें ये सआदत हासिल रही, पूरा महीना हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह और हमारे साथ प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब। फाजिल शख्सियत हैं, दीनी और दुनियावी दोनों उलूम से आरास्ता हैं, मारूफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत जिनसे हम बखूबी आगाह हैं, डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब। आप इस्लामी स्कॉलर भी हैं, हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटी में शोबों को हेड भी करते हैं और जिस खूबसूरती से बोलते हैं आप जानते बिल्कुल ऐसे। एक और मेहमान भी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नात ख़्वां हैं, गुलतारुफ़ नक्शबंदी साहब। आपको भी खुशामदीद कहेंगे, साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे कि इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करें हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता
دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کسے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں؟ قابل توجہ شعر چراغ گوڑا صاحبزادہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر فرماندے نے، اولیاء تیرے محتاج ہے رب کل، انبیاء تیرے محتاج ہے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں؟ ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو ہے نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں؟ اہل فکر و نظر مانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت حمد سے ہماری نشریات کا آغاز ہوا۔ پہلا پروگرام استقبال ماہ رمضان، آداب ماہ رمضان، جناب مولانا حیدر علوی صاحب اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی اہمیت، فضیلت، اور اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں کا سرور کہا گیا، کیسے استقبال اس کا ہونا چاہیے، کیا آداب ہیں جو ہم ملوذ خاطر رکھیں کہ پورا مہینہ واقعاً اس مہینے کی برکتیں ہم سمیٹ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یقیناً تمام مہینے اللہ کے مہینے ہیں، اور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ زمانے کو برا نہ ہو کہو انت دہر، زمانہ اللہ کی ذات ہے. صحیح، مطلب زمانے میں رہنے والے لوگ برے ہو سکتے ہیں، زمانہ برا نہیں ہے. بالکل اس کا مطلب ہے کہ ہر سال اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کو پروردگار عالم نے شہر اللہ کہہ کر، شہر رمضان کہہ کر اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں فرمایا ہے. ایک تو اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا تذکرہ خود قرآن حکیم کے اندر موجود واحد ہے، مہینہ ہے جس کا نام قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہوتا ہے. یہی اس کی سعادت کے لیے اور پھر اس مہینے کے اپنے تقدس کا سبب بھی بتا دیا گیا کہ انزل فیہ القرآن، کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور پھر اتنی سرداری اس ماہ مقدس کو کیوں دی؟ کیونکہ ہدی للناس، وہ چیز ہم نے اس ماہ مقدس میں عطا کی ہے جو کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا مقصود نہ ہوتا تو سورہ احد اور رمضان کی نعمت عطا نہ فرماتا. یعنی رمضان المبارک عطا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو بخشنا چاہتا ہے اس امت مسلمہ کے گناہوں کو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں اس ماہ مقدس کو اس انداز سے بیان فرما رہے ہیں جیسے کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے. اب ایک پیاسا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، حاجی ہے وہ کعبہ جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، تو وہاں جا کر میدان عرفات میں ارکان ادا کرتا ہے اور وہ جا کر وہاں سے فیض لیتا ہے اور اپنی بخشش کا سامان لیتا ہے. لیکن یہ ماہ مقدس ایسا ہے جو اللہ کا مہمان ہے اور ہر گھر کے اندر آتا ہے. جس طرح سحاب رحمت آتا ہے، بادل آتا ہے اور غریب امیر اور نیک بدکار سب کے ہاں آتا ہے، اسی طرح یہ ماہ مقدس بھی ہر ایک کے لیے رحمت ہے. اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ امام مسجد ہے اور یہ ایک عام مسلمان ہے. ہر ایک کے گھر پہ دستک دے کر انہیں کہہ رہا ہے کہ میں رحمتیں لے آیا ہوں، بخششیں لے آیا ہوں، جہنم سے آزادی کے پروانے لے آیا ہوں، آؤ مانگو آج کیا مانگتے ہو. واہ واہ. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، آپ بھی استقبال ماہ رمضان، کیونکہ آج پہلا روزہ ہے، دنیا کے کچھ حصوں میں شاید دوسرا روزہ ہو، لیکن جو پاکستان اور قرب و جوار میں پہلا روزہ مسلمانان عالم نے اس کا آغاز کر دیا ہے. اور جو رحمتیں، جو برکتیں اور جو خصوصی تقدس ہے وہ گویا پوری دنیا پر اس وقت چھا چکا ہے. آپ بھی ہم کیا ایسے اقدامات اٹھائیں، کس طرح سے روزے کو پورا کریں، کیا اس کے آداب ہونے چاہیے کہ استقبال ماہ رمضان کا حق ادا ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان اسلامی مہینوں میں سے ایک نہایت اہم اور مبارک مہینہ ہے. صحیح. جیسا کہ جو اہل عرفان اور اہل سلوک ہیں، جی جی، عام طور سے تو سال کی 2 ہی قسمیں بتاتے ہیں. یا قمری سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحج پر ختم ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ میلادی سال جو جنوری سے جو دسمبر تک رہتا ہے. لیکن جو اہل سلوک اور عرفان ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی یہ سال کا آغاز جو ہے وہ اسی مہینے سے ہے. بالکل درست. یعنی عرفان، سلوک اور تربیت کا جو سال ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اسی لیے دلوں کی بہار بھی کہا گیا، بہار کا مہینہ، قرآن کی بہار بھی کہا گیا. ماہ رمضان سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس کا استقبال کیسے کیا جائے، اس کے لیے روایات میں، قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ روایات میں، کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور کلام ائمہ اطہار علیہ السلام میں بہت اس کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اور اہل بیت علیہم السلام نے ماہ رمضان کا استقبال عملاً بھی کیا ہے. اور یہ ہے کہ کچھ ارشادات بھی ان کے موجود ہیں. اس یہ آپ کی گفتگو کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے، ایک وقفہ ہمیں دیں. جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، منظور
مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور استقبال رمضان، آداب رمضان کے حوالے سے خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو دوبارہ جوڑیں گے۔ عابدی صاحب بریک پہ جانے سے قبل آغا صاحب گفتگو کر رہے تھے، مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب فرما رہے تھے ماہ مبارک رمضان کے آداب کے حوالے سے، آپ مکمل کریں۔ جی ناظرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ماہ رمضان ایک عام مہینہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو الفاظ کلمات جن کلمات سے اس ماہ مبارک کو یاد کیا گیا ہے، وہ آپ خطبہ شعبانیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ اسی طرح جو صحیفہ سجادیہ میں جی 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 امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، باقاعدہ استقبال رمضان کے حوالے سے باقاعدہ آپ کی ایک دعا ہے، بالکل۔ اس میں جو الفاظ امام علیہ السلام نے جو استعمال کیے ہیں اس ماہ مبارک کے لیے، وہ عظمت اور فضیلت، شہر الصیام، شہر الاسلام، جی 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 یہ ماہ اسلام ہے، یعنی مسلمانوں کو متحد کرنے کا ایک سورس یہ ہے ماہ رمضان۔ بالکل درست۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے جہان اسلام میں جی جی جو ہے وہ روزہ رکھا ہے سب نے، اور روزے میں مشغول ہے، عبادتوں میں مشغول ہے۔ گلوبلی اتنے ماہ رمضان کے چرچے ہیں جی کہ وہ لوگ کہ جو اس کا احترام بظاہر نہیں بھی کرتے تھے، وہ بھی اب مجبور ہیں اور مبارکباد کے پیغام دے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ شہر تمہیز ہے، یعنی تطہیر قلوب کا یہ مہینہ ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کا یہ مہینہ ہے، شہر قیام ہے۔ اور اسی طرح یعنی عبادات کا جو ایک سیزن جس کو کہتے ہیں، وہ یہ جو ہے وہ مہینہ ہے ماہ مبارک۔ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، رسول پاک ختم مرتبت نے جن ناموں سے اسے یاد کیا، جس طریقے سے اس کا تعارف اپنے صحابہ اکرام کو، اہل بیت علیہ السلام کو کروایا، وہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی قیمت کو ظاہر کرتا ہے کہ خود نبی کریم جو خود شہنشاہ لولاک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو واقعاً معلوم ہو جائے، تم جان لو کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، تو تم خواہش کرو سارا سال ماہ مبارک رمضان رہے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس رمضان المبارک کے مہینے کے آغاز کی، اور جو قلب مومن ہوتا ہے وہ گویا سارا سال اس کا انتظار کرتا ہے۔ بے شک۔ اور جیسا کہ پہلے بات ہو چکی، لیکن میں اس کو ایک اور پیرائے میں عرض کرنا چاہوں گا جی جی کہ سب سے اہم بات، سب سے اہم پہچان اور جو یہ ساری سیلیبریشن ہے وہ قرآن کے نزول کی ہے۔ جی کوئی شک اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ بے شک۔ اب دیکھیں خود خالق کائنات اس رات کو مبارک کہہ رہا ہے، اور وہ رات اسی رمضان المبارک میں ہے۔ بے شک۔ پھر وہ تمام جو مسلمان ہیں ان کو جو چند صورتیں یقیناً یاد ہوتی ہیں، ان میں سورہ قدر بھی ہے۔ پھر یہ فرما دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات۔ اب یہ قدر اور مبارک، یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ اسی کی سیلیبریشن ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو موسم بہار کہا گیا نیکیوں کا، اس میں ایک پہلو یہ بتایا کہ یہ شہر مواسات ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ہے۔ اللہ کریم اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ ہم سب، سارے ناظرین، سب اس بات کا بخوبی احساس کر سکتے ہیں کہ جو ہی ماہ مبارک کا چاند نظر آتا ہے، معمولات یکسر بدل جاتے ہیں۔ بے شک، کوئی شک۔ انسان کا دل آمادگی محسوس کرتا ہے کہ وہ جو صرف فرض نماز کی ادائیگی مشکل محسوس ہوتی ہے، تو وہ نوافل کی طرف بھی انسان کا دل جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شعبان کو اپنا مہینہ کہا، تو وہ کیا فرمایا کہ وہ اس استقبال کا گویا پورا شعبان ہی استقبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کا اہتمام یوں فرماتے کہ ایک تو روزے کثرت کے ساتھ، دوسرا روایت میں آتا ہے کہ جیسے آندھی اور طوفان کی طرح سخاوت، بالکل ایسے جیسے ہوا تیزی کے ساتھ چل رہی ہو۔ آپ تو ویسے ہی رحمت للعالمین تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ اس مہینے کا استقبال کیسے کیا جانا چاہیے۔ اور
ایک اور جو اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا، اس کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا. ایک لمبی حدیث مبارکہ کا ایک محض حصہ جو رمضان سے مطابقت رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اپنے رب سے مغفرت، بخشش اور عطا حاصل نہ کر لی. تو یہ تو ہمارے لیے اللہ نے بہت بڑا ایک کرم کیا ہے، اور اگر ہم اس کا شکر بجا نہ لائیں تو یہ نہایت کفران نعمت ہوگا. اور اللہ کریم تو شکر بجا لانے والوں کو ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور ہم سب امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اس رمضان المبارک کی برکت سے بے پایاں اضافہ فرمائے. واہ واہ واہ. جناب مولانا اظہر علوی صاحب، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور ڈاکٹر ساجد سبحانی صاحب نے بھی ماہ رمضان کا جس طرح سے تعارف پیش کیا، اور جس طرح سے یہ ایک نیکیوں کا گویا ایک بہار ہے، یہ تو جو ابھی ذکر کیا تھا تمام مسلمین وہ دعا صحیفہ کاملہ میں 45ویں دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، جو اس کے آداب کے حوالے سے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سوال کی صورت میں پیش کرتا ہوں. آپ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہوئے کہ جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے اس مہینے کو قرار دیا، یعنی خداوند قدوس کی طرف جانے کا یہ ایک راستہ ہے اور لطف ہے، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کی رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے. چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکارا کیا. تو یہ وہ آداب ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان کے مختلف نام ہمیں بتا کر فرما رہے ہیں. دیکھیے اللہ کا راستہ جب ہم اسے اس ماہ مقدس کو کہتے ہیں تو اس کی دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نتیجتاً انعام کے طور پر جنت کا وعدہ ہے. آپ حج کرتے ہیں تو انعام کے طور پر جنت کا وعدہ ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو انعام کے طور پر جنت کا وعدہ ہے. جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو جنت ملتی ہے. لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے نتیجے میں حدیث قدسی ہے الصوم لی انا اجزی بہی او اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یا اس کی جزا میں خود دوں گا. دونوں صورتوں میں جزا رب ہے. جنت بالا خود مل جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ باقی سارے اعمال کے اندر دکھلاوا ہے. روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اس لیے جو پوشیدہ اور خفیہ اور باطنی عبادت ہے اس کے نتیجے میں رب خود ملتا ہے. یقیناً. ناظرین بریک میں جا رہے ہیں ہم اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ. جی ناظرین مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب وقفے سے قبل مولانا صاحب کی بات رہی تھی استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے جناب حیدر علوی صاحب فرما رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں وہ بات وہ کمپلیٹ کر لیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو جملہ عبادات کے نتیجے میں جنت ہے، یقیناً وہ بھی حسنین کریمین کی وراثت ہے. بے شک. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پہ جنت والا ملتا ہے. حضور کی حدیث طیبہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے روزہ اس حال میں گزارا کہ وہ صاحب ایمان ہے اور پھر اس نے اپنی ذات کا احتساب کیا کہ پیدائش سے لے کر اب تلک میں نے کتنی اللہ کی نعمتیں کھائیں اور ان میں شکر کتنا ادا کیا. پھر پہچانے نعمت کے نتیجے میں انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہی سر جو کبھی جھکا نہ ہو اس ماہ مقدس میں رب کی بارگاہ میں جھکنے لگ جاتا ہے. نتیجتاً کیا ہے، جب وہ احترام، احتساب اور ایمان تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ سارے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی ایسے گناہ جو انجانے میں ہوں۔ لیکن اگر وہ گناہ حقوق العباد کے متعلقہ ہیں تو یقیناً جب تک انسان اس ماہ مقدس میں ساری عبادات کی موجودگی میں اگر بندوں کے حقوق سلب کیے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کیے ہیں، تو جب تک ان کے حقوق ہم معاف نہ کروا لیں تب تک اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں معافی نہیں دیتا۔ ایک حدیث طیبہ میں ہے اس ماہ مقدس کے احترام کی جب ہم بات کرتے ہیں یا آداب کی کہ من صام رمضان ایمانا و احتراما غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک اس حال میں گزارا کہ وہ صاحب ایمان ہے اور پھر ساتھ میں اس ماہ مقدس کا اس نے احترام بھی کیا تو اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کروا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب بڑھنے، بریک سے واپس آتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بھی بڑھیں گے۔ جی گفتگو کی جانب جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے وقفے سے قبل اپنی بات مکمل کی تھی۔ آداب ماہ رمضان سے متعلق گفتگو جناب ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، ہمارے ناظرین کو آداب استقبال کے حوالے سے بات ہوئی، آداب کیا اور احترام کیا ماہ مبارک رمضان کا ہونا چاہیے۔ آج پہلا دن ہے، ہم کنٹینیو کریں پھر انشاءاللہ۔ جی ہاں، آداب کے حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ میں نے ایک روایت کا انتخاب کیا ہے، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اور یہ بہار الانوار میں بھی ہے۔ جی اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان صیام لیس من الطعام والشراب وحدہ، روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ دار نہ کھائے نہ پیے اس سے روزہ ہو جائے، کھانے پینے سے روزہ، یہ نہیں ہے۔ انما الصوم، بلکہ صوم کے لیے ایک شرط ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے تاکہ روزہ مکمل ہو۔ یعنی ایک دفعہ یہ کہ ہم روزہ رکھیں وہ روزہ جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ روزہ ہے، یعنی جو مقبول ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ روزہ، اس کے لیے آداب ہیں۔ تو وہ آداب روایات میں ان کا تذکرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں جو آداب ہیں وہ اس طرح ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھو فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ، جھوٹ سے اپنی زبانوں کو بچاؤ۔ روزہ دار جھوٹ جو بولے گا ظاہری طور پر اس کا روزہ ٹھیک ہے، لیکن جو قبولیت ہے روزے کی وہ گھٹ جائے گی، وہ کم ہو جائے گی۔ وہ ایک روزے کا صحیح ہونا ہے کہ صحیح ہو، یعنی دوبارہ روزہ نہ رکھنا پڑے، اور ایک روزے کی قبولیت ہے، قبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ یہ قبولیت کے لیے یہ آداب جو ہیں خطبہ شعبانیہ میں بھی ہیں اور دیگر روایات میں بھی مفصل طور سے موجود ہیں۔ تو ایک فرمایا کہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھیں جو ہیں عام دنوں کی طرح نہ دیکھو چیزوں کی طرف، اپنی آنکھیں جھکاؤ۔ جھکاؤ کا مقصد یہ ہے آنکھیں بند نہ کرو، مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کی طرف نہ دیکھو، ان میں حیا ہو، ان میں حیا ہو، یعنی آنکھ کا بھی روزہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، روزے میں نزاع نہ کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، چونکہ جب جھگڑیں گے تو جھگڑنے کی صورت میں انسان حدود کو کراس کر جاتا ہے، وہ ممکن ہے ظلم ہو جائے، یعنی یہ اس کے آداب میں سے بتایا گیا ہے، آداب میں تو ماہ رمضان نزاع نہ کرو، باقی دنوں میں کرو، روزے میں نہ جلدی آتا ہے۔ جی ممکن ہے حدود کراس کر جائیں، ممکن ہے کسی پر ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، لہذا نزاع سے بچو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ناظرین محترم، ماہ رمضان دلوں کی پاکیزگی کا مہینہ ہے کہ دلوں میں تطہیر ہو، پاکیزہ ہو جائے یہ دل۔ اس کے لیے ماں فرماتے ہیں ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے خاص طور سے ماہ رمضان میں حسد نہ کرو، بغض و کینہ نہ رکھو، باقی دنوں میں ہو بھی تو ان دنوں میں نہ رکھو۔ جی باقی بھی آپ ذرا جلدی۔ وَلَا تَغْتَابُوا، اور غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی،
वला तमारू, और ऐसी बहस ना करो कि जिसमें दूसरे पर यानी हक नज़र आ रहा हो लेकिन आप उसको तैयार मानने के लिए तैयार यानी नहीं, अपने गलबे की कोशिश अपने करें। गलबे की कोशिश जो है वो ना करो। वला तग़फ़लू अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात, आप फरमाते हैं माह रमज़ान में ज़िक्र खुदा से गफलत ना करो, वाह 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 वाह। ख़ास तौर से नमाज से गफलत ना करो। जी डॉक्टर साहब आप भी इसमें कुछ गो, हमारा बिल्कुल अब वक्फे करीब है हमारे पास, जी, तो मेरा ख्याल है बाद में जी इस दफ़ा इफ्तार के बाद हम आएंगे और हमारे पास काफ़ी टाइम होगा डॉक्टर साहब से और बाकी उलमा इकराम से आदाब माह रमज़ान, क्योंकि आज पहला रोज़ा है, बहुत ज़रूरी है पहले दिन ही से हमें पता हो कि माह मुबारक रमज़ान के एहतराम और इसको शान तरीके से गुजारने के लिए ये आदाब जो हैं वो चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जो है वो डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे जी, ब्रेक जी। पे आने से बाद, और फिर जो बात हो रही है कि आदाब इस्तकबाल रमज़ान क्या हैं, हमने गुजारना किस तरह है, तो मेरा ख्याल है आब्दी साहब जो पहला दिन है वो शायद प्रिपरेशन के हवाले बहुत से है, अहम कि है, हमने बहुत आगे आने अहम है। वाले और वक्त में हमारे करना उलमा क्या इकराम है। ने बिल्कुल और जैसे भी आखिरी हदीस बयान की डॉक्टर साहब ने, और वो 7 चीज़ें बयान की, उसमें गोया एक पूरा समुंदर कूजे में बंद है। अगर वो 7 चीज़ें हम कर लें जो डॉक्टर साहब ने बताई तो आदाब के तकाजे पूरे हो बिल्कुल। अभी जाएंगे। आब्दी साहब अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। जी नाज़रीन, मरहबा स्टार ट्रांसमिशन में इफ्तार के खुशकुन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और गुफ्तगू की जाने बढ़ने से कबल हम गुल तारुफ नक्शबंदी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करें। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, पर इब्न हैदर के नाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली 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 अली, फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, इब्न हैदर के नाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। वक्त आखिर भी है, वक्त आखिर भी है, आप भी सामने, वक्त आखिर भी है आप भी सामने, है कज़ा तेरे आने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। तक के बोले नकीरेन हाकिम मुझे,
تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے پنجتن کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب. آپ سے پوچھنا چاہوں گا, میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ تھا کہ رسول پاک کے زمانے کی بات, ماہ مبارک رمضان اور باقی سال کے اس وقت جو معاشرہ تھا, اسلامی معاشرہ, اور خود رسول پاک جب ماہ رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے, اور پھر اگلے 6 مہینے آنے والے ماہ رمضان کی برکت کی دعا مانگا کرتے تھے, اور پھر رجب کے مہینے سے تو باقاعدہ رسول پاک رجب, شعبان, ماہ رمضان کی برکتیں اور عبادتیں اور اس کا بارہا تذکرہ کیا کرتے تھے. جی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے اصحاب, آپ کے اہل بیت کا طریقہ رہا کہ زہد, عبادت اور اللہ سے تعلق, اور اس کو ہر وقت, اس کے لیے تو کوئی لمحہ, کوئی ساعت ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد نہ ہو. رمضان کے حوالے سے جو ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں معاشرتی حوالے سے اپنے ہر حکم کے اندر تاکید کی ہے. صحیح. اور وہ روزوں کے ساتھ یہ تاکید کی گئی کہ روزہ افطار کرانے کا ثواب. جی جی بے شک, بہت زیادہ بہت زیادہ. اور فرما دیا کہ جو روزہ افطار جس کو کراتا ہے اس کا ثواب بھی روزہ افطار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. واہ. اور یہ جو اس کی ریلیونس ہے آج کے ہمارے حالات کے ساتھ وہ بہت اہم ہے. بالکل. یہ جو پینڈیمک کا جی دور ہے, اس میں جو سفید پوش لوگ ہیں, جی جو بظاہر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے, یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں اس بات کا بھرپور اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں, اور ایسے لوگ جو ہم انواع و اقسام کے جو رزق ہے جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اور شاید وافر بھی ہوتا ہے, تو اس میں شریک کیا جانا چاہیے. اور یہ اس جو افطار کی خوشی ہے اس کو دو چند اور دو بالا کر دیتا ہے. اور یہ اصل میں یہی اسپرٹ ہے کہ ایک مومن کیسے سو سکتا ہے اس وقت کہ اس کے ہمسائے میں کوئی شخص, کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جن کے ہاں فاقہ ہو. یہ معاملات جو ہیں ان کو, اس کا جو معاشرتی پہلو ہے اس کی طرف بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اور ساتھ میں جو خیر الامور اوسطھا, اسراف سے بھی بچنا چاہیے, اور بالکل اپنے ہاتھ کو اپنے ساتھ باندھ لینے سے بھی بچنا چاہیے. بے شک بے شک. یہ رمضان کے اندر ان باتوں کا ہمیں آداب کے حوالے سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جناب صاحب ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, علامہ صاحب سے ضرور گفتگو کریں گے اور مزید بھی آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات ہوگی اس بریک کے بعد. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین, مرحبا. اسٹار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور اب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے اور جانیں گے علماء کرام ہمیں مزید کیا بتائیں. جی ہمارے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ 1 منٹ میں ہمیں بات کرنی ہے, لیکن بہرحال میڈیا کی جس کو ایکسپرٹیز کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیں. تو تینوں مہمانان گرامی سے آج کے پروگرام کا میسیج استقبال ماہ رمضان, آداب ماہ رمضان, کیسے کیوں کر بجا لائے جائیں.
یقیناً آج یکم رمضان المبارک اور شہنشاہ ولایت حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ روزہ فقط بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی، کان کا بھی، پورے جوارے یعنی انسانی وجود کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ اور جب انسان پورے اعضاء کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو وہ خاص روزہ نہیں بلکہ اخص الخواص کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس روزے کے اختتام پر تقویٰ کی صلاحیت انسان کو عطا فرماتا ہے وہ روزہ فقط بھوکے اور پیاسے رہنے والے کو نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی دنیا میں داخل ہونے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ واہ، جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی۔ پیغام کے حوالے سے میں جناب مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سوال دہراؤں گا جو جس خطبہ شعبانیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آخر میں مولانا نے سوال کیا، یا رسول اللہ فرمائیے کہ اس مہینے میں افضل عمل کیا ہے؟ جی 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 بالکل جی، افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الورع عن محارم اللہ۔ بہت اہم، بہت اہم، واہ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان کاموں سے اجتناب کرنا، یعنی مستحبات تو کریں، نفلی نمازیں بھی پڑھیں، عبادات بھی کریں، لیکن سب سے پہلے یہ اہم یہ ہے کہ محرمات سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، ظلم نہ کریں، کسی پہ زیادتی نہ کریں، غیبت نہ کریں، کم تولنا اور اس طرح کی جتنے اس معاشرتی مسائل ہیں سب میں۔ واہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ہر مسلمان کو اللہ یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ وہ رات کا قیام کرے اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک پیغام میں بھی دے دوں۔ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو صادق زبان کسی کی نہیں۔ آپ نے خطبہ شعبانیہ میں بہت باتیں بتائیں، تمام مسلمان اس کو پڑھیں ضرور۔ خطبہ شعبانیہ نیٹ پر بھی موجود ہے۔ بہت سی باتیں کی اللہ کی عبادت سے متعلق، اپنے نفس پر غور سے متعلق۔ ایک بات جو آپ نے کہی، ہمارے معاشرے میں ایک چیز سے بہت زیادہ ڈرا جاتا ہے، آپ بھی اس کی تائید کریں گی، پلسرات سے کہ کیسے گزریں گے۔ رسول اللہ پاک نے خطبہ شعبانیہ میں گارنٹی دی کہ جو شخص اس مہینے دنیا کے لوگوں سے اخلاق سے پیش آئے گا، اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا، اپنے ماتحتوں سے کم کام لے گا، سب سے خوش اخلاقی سے بولے گا، وہ گارنٹی دیتے ہیں رسول پاک کے پل سرات سے وہ آسانی سے پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی پیغام کے ساتھ ناظرین آج کے اس نشست کا اختتام کریں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے گلطارف نقشبندی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کیوں رابطہ ہے سخی گرانے سے، میرا رابطہ ہے سخی گرانے سے، ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم پنجتن کے سخی گرانے سے، جن کا نانا